नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा पारा हम शुरू कर रहे हैं सूरह बकरा की आयत 253 से। पिछली आयत ख़त्म हुई थी इन्नका लमिनल मुरसलीन के अल्फाज पर। अब उन मुरसलीन यानी अल्लाह के रसूलों का तारुफ होता है। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, इन रसूलों को हमने एक दूसरे से बढ़कर मर्तबे अता किए। किसी को कलाम का शर्फ बख्शा यानी मूसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ईसा इब्न मरियम की रूहुल कुदस से मदद की। ये दर्जे तो मुख्तलिफ अंबिया कराम को दिए गए और अल्लाह के पास हर एक का एक मखसूस मकाम है। लेकिन अभी आखिरी रुकू में, सूरह बकरा के आखिरी रुकू तक हम पहुंचेंगे तो वहाँ मोमिनों का कौल आ रहा है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, हम उसके रसूलों में किसी किस्म का फ़र्क नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी ताकीद मिलती है कि ला तफद्दलु बैना अंबिया अल्लाह, के अंबिया के दरमियान तफदील ना करो, एक को दूसरे पर फजीलत ना दिया करो। और ये भी है हदीस में कि मुझे मूसा पर फजीलत ना दो। और एक हदीस में ये भी आता है कि मैं नहीं कह सकता कि कोई यूनुस बिन मत्ती से अफजल है, यानी यूनुस अलैहिस्सलाम से किसी और रसूल को अफजल कहना वो मैं नहीं जानता, आपने फरमाया। तो असल बात ये थी कि सब बैनात लाए थे, रोशन निशानियाँ लाए, लेकिन इंसानों में से कुछ ईमान लाए, कुछ ने कुफर किया, क्योंकि अल्लाह की मशीयत यही थी कि जबर न किया जाए। बता तो दिया गया कि रसूलों के ये दर्जे हैं, मुख्तलिफ किस्म के मर्तबे अल्लाह ने दिए, लेकिन हर एक, हम तो एक तरह से ईमान लाते हैं, सब पर एक सा ईमान लाते हैं। कंपेयर करने वाली चीज़ नहीं है कि एक से दूसरे को कंपेयर करें कि कौन किससे ज़्यादा है। और फिर आगे ये कहा जाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन याती यौमुन ला बैउन फ़ीही वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअ, है ईमान वालो, जो कुछ हमने तुमको रिस्क दिया है उसमें से खर्च करो उस दिन के आने से पहले जिसमें ना तो खरीद और फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी, और न किसी की सिफारिश नफा देगी। अभी आयत के नंबर इतना नहीं बता रही हूँ, याद रखें वो सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा चल रहा है जहाँ से तीसरा सिपारा शुरू होता है। आयत सारी ऐसी हैं जिनमें से हर आयत को हम इंशाल्लाह देखते रहेंगे। अब यहाँ पे एक इन्फाक की बात हो रही है कि करो उससे पहले जो हमने तुमको रिस्क दिया है, और उस दिन के आने से पहले जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी, ना किसी की सिफारिश नफा देगी। तो इन्फाक, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की अहमियत इस सूरत के शुरू से हम समझते आ रहे हैं। कुरान में वैसे तो अहमियत इसकी है ही ना, इन्फाक की इतनी ज़्यादा बार बार आती ही रहेगी आगे भी। लेकिन ख़ास तौर पर सूरह बकरा में जब हिजरत के फ़ौरन बाद मदीने की माशी हालत ख़राब थी, एक तरह से इकानमी सफ़र कर रही थी और चार तरफ से दुश्मनों के ख़तरात भी थे, तो मुसलमानों की इज्तिमाई ज़रूरत के लिए, मदीना के सर्वाइवल के लिए ज़रूरत थी कि लोग अल्लाह की राह में पैसे निकालें। तो वो तो थी अर्जेंसी के लोग पैसे खर्च करें, लेकिन इस आयत में अल्लाह ही के दिए हुए माल में से खर्च करने की ताकीद, दलील के अल्लाह का दिया हुआ माल है, उसकी मर्जी से खर्च किया जाए। और फिर उसमें जल्दी करने की वजह जो बताई जा रही है वो हर शख्स की अपनी ज़रूरत है कि उससे पहले खर्च कर दो कि वो दिन आ जाए जब कुछ और काम नहीं आने वाला है। अभी मौका है, अभी ज़िंदगी है, अभी तुम कर सकते हो, अभी कर डालो। इंतज़ार करते रहे कि अभी देखा जाएगा, अभी करते हैं, दूसरे सारे काम पहले कर ले, अभी बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा बचा लिया जाए, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन मौत तो किसी लम्हे आ सकती है, उससे पहले खर्च कर दो, ये कहा जाता। इसके बाद जो आयत 255 हम सबको याद ही है, उसकी अहमियत से खूब वाकिफ भी हैं। कुरान की सबसे बड़ी आयत होने की तस्दीक भी हदीस से होती है। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ए अबू मुंदिर, जानते हो तुम्हारे पास अल्लाह की जो किताब है उसकी कौन सी आयत सबसे बड़ी है? मैंने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा मालूम है। आपने फिर इरशाद फरमाया कि ए अबू मुंदिर, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास अल्लाह ताला की जो किताब है उसकी सबसे बड़ी आयत कौन सी है?
آپ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی وہی آیت الکرسی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے ابو منذر، یہ علم تجھے مبارک ہو۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، صحابہ کرام خود بھی پہلے سے جیسے سمجھتے تھے۔ آیت الکرسی اگرچہ الفاظ اور لمبائی کے لحاظ سے بڑی آیت نہیں ہے، وہ لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین اسماء حسنی اور اللہ تعالیٰ کا تعارف بہترین طریقے سے کروا دینے والی آیت۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ 5 اسماء حسنی آتے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بہترین طریقے سے کروایا گیا۔ کس طرح سے اس کے پڑھنے والے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، شیطان کے فتنوں سے بچانے والی آیت۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر فرد کے فوراً بعد پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہوگی۔ ہر نماز کے بعد اگر پڑھیں، یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی اس کبریائی کو یاد کر لیں تو ظاہر ایمان بھی اللہ پر اتنا بڑھے گا، اور کتنی بڑی خوشخبری ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اس طرح سے اس کا آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والے ہوں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ نہیں کوئی معبود اس کے سوا، الحی القیوم، الحی زندہ جاوید، اور قیوم کہیں تو وہ جو خود اپنے بل پر قائم ہے، سب کو قائم رکھے ہوئے ہے، وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے سوا ہر ہستی، ہر شے نہ خود سے زندہ ہے نہ خود قائم رہ سکتی، پھر الہ کیسے ہو سکتی، کس طرح سے وہ شریک ہو سکتی اللہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، لا سنتوں ولا نوم، وہ جو ہر لمحے دنیا کی نگرانی کر رہا ہے۔ جب بھی بندے اس کو پکاریں، پیچھے دوسرے سپارے میں ہم پڑھ رہے تھے نا، اجیب الدعوت الداعی، جواب دیتا ہوں، جب بھی کوئی اسے پکارنے والا جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی۔ لہو، اسی کے لیے ہے، وہ سب وہ مالک ہے، اون کرتا ہے۔ لہو کہیں تو جیسے سب اس کی ملکیت ہے، ہر چیز۔ اور کہا جاتا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے، کوئی اور سفارش کر ہی کیسے سکتا ہے، جبکہ وہی ہے جو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ اس کی معلومات سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر جو وہ چاہے۔ ہر ایک کے پاس بس اتنا ہی علم ہے جتنا وہ کسی کو عطا کر دے، کوئی اور علم ہی نہیں رکھتا تو پھر کوئی اور کسی کے بارے میں کوئی سفارش، کوئی بات کر ہی کیسا سکتا ہے، وہ دلیل آ جاتی۔ اور وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی، اور ان کی حفاظت یعنی زمین و آسمان کی نگہبانی، اس پر کچھ گراں نہیں گزرتی، اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند اور عظیم ہے، بزرگ و برتر ذات ہے، وہ العلی العظیم ہے۔ اس کی برتری، اس کی بزرگی کا اندازہ انسان اپنے پیمانوں سے، اپنے اندازے سے کر نہیں سکتا۔ پتہ ہی نہیں ہے، انسان کے معلومات ہی اتنی نہیں ہے، وسعت ہی نہیں ہے اس کے سمجھ میں کہ وہ سمجھ سکے کتنا وہ العلی العظیم ہے۔ یوں تو بس صرف اس پر ایمان ہی رکھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے، العلی العظیم ہے، اس کی حکومت ہر شے پہ چھائی ہوئی۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت ہی ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اس میں بہت کچھ ہدایت ہمارے لیے ہے، لیکن یہاں سے سورہ بقرہ کے خاتمے تک ہر آیت ایسی ہے کہ اس کو جیسے اس سے جلدی میں پڑھ لینا آسان نہیں ہے نا۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی اپنی دوسری تفسیر کی کلاس میں ان آیات پر تفصیل سے غور کر سکیں۔ ابھی کوشش کرتے ہیں کہ مختصر طور پر بھی انہیں سمجھ سکیں۔ آیت 256 میں 256 میں کہا جا رہا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ انبیاء کرام تک بھی اپنے بیوی، اپنے بچوں پر جبر نہیں کر سکے، انہیں مسلمان نہیں کر سکے، یہ جب کر نہیں سکے کہ وہ ضروری ایمان لے آئیں، بلکہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی، یعنی صحیح بات غلط خیالات سے
چھانٹ کر رکھ دی گئی، صاف الگ الگ بتا دیا گیا کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا ہدایت ہے اور گمراہی کیا ہے۔ اسلام کی طرف بلانے کا یہ طریقہ ہے، صاف صاف واضح کر دیا جائے کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ تلوار اسلام پھیلانے کے لیے کبھی نہیں اٹھائی گئی، بلکہ اس کی اجازت صرف دنیا سے فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے دی گئی۔ لیکن ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے آپ چوریاں کریں، ڈاکے ڈالیں، لوگوں کے حق ماریں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اسی طرح اپنے گھر میں بچوں کو نماز کا عادی بنانا، اسلامی تعلیمات پر چلانے کی کوشش کرنا بھی لازمی ہے۔ ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈالیں گے، ان کے بھی سامنے ہدایت گمراہی الگ الگ کر کے رکھ دی جائے گی، انہیں سمجھایا جائے گا۔ پھر جس نے طاغوت یعنی شیطان اور کفر کی طرف لے جانے والوں کے پیچھے، طاغوت کی ٹرم یاد ہوگی، وہ جو اتنا سرکش ہو، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے خود سرکشی کرنے والا، دوسروں کو اللہ کی بندگی سے ہٹانے کی کوشش کرنے والا، سب سے بڑا ظاہر شیطان ہے۔ پھر اس کے چیلے، اور ہر انسان کے نفس تک بھی کبھی بن سکتا ہے، اور تو ان سے جو ان کا انکار کرے، جو ان کے پیچھے جانے سے انکار کر دے، طاغوت کے پیچھے جانے سے، اور اللہ پر ایمان لایا، پس اس نے بہت مضبوط کڑا تھام لیا، مضبوط سہارا، عروۃ الوثقی اسے حاصل ہو گیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ جس وقت سوچیں ترغیبات ہوتی ہیں، نفس کی ترغیبات ہیں، شیطان کہہ رہا ہے کسی اللہ کی بندگی سے ہٹانے والے کسی کام کی طرف لے جانے کے لیے پریشر ہو رہا ہے، اس وقت جو مومن مضبوط رہے، اپنے ایمان پر قائم رہے، وہ تو کیسے اور زیادہ اسے طاقت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد جیسے آ جائے، بالکل عروۃ الوثقی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے مضبوط تعلق قائم ہو گیا، بن گیا، جو کبھی ٹوٹنے والے نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں کیسی تسلی بھی ہوتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا جانتا ہے، نفس کے اندر کیا چیز کیا بول رہی ہے، کیا ترغیبات اٹھ رہی ہیں، وہ بھی جانتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک انسان کتنا مضبوط ہے، اپنے آپ کو کیسے روک رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اور وہی بہترین سہارا بن سکتا ہے جو ہر انسان کی ہر ضرورت، ہر حاجت، اس کی ہر دعا، ہر پکار، اس کی ہر تکلیف سے خود ہی واقف ہے، بغیر بتائے اسے پتہ ہے۔ کسی کو کتنا زبان سے بتائیں، کسی کو پتہ نہیں چل سکتی ہماری وہ تکلیف جو اللہ تعالیٰ خود ہی جاننے والا ہے۔ اللہ ان کا ولی یعنی ساتھی، حمایت کرنے والا، کام بنانے والا ہے۔ جو بندے اس کی طرف بڑھے، وہ ان کی طرف اور زیادہ بڑھنے والا ہے۔ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائے، اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھ کر آنے والا ہے۔ اس کی طرف چل کے جائیں، وہ دوڑ کر آنے والا ہے۔ اپنے بندوں کو وہ تھام لیتا ہے، ان کا ولی بن جاتا ہے، اور انہیں اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے، پریشانیوں کی، مایوسیوں کے، کفر و نفاق کے اندھیروں سے نکال لیتا ہے۔ اندھیرے کیسے چھاتے رہتے ہیں نا، ڈارکنیس کیسی چھا سکتی ہے، خیالات ہی کیسے مایوس کن آ سکتے ہیں، اور ان سب سے نکال لیتا ہے اللہ تعالیٰ، نکالنے والا ہے۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ انسان دے دے، اس کے مقابلے میں جو کفر کرے، اس کو تو طاغوت، شیاطین اور شیطانوں کے چیلے اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں۔ ان کی ایک بات مانے وہ طاقتور بن جاتے ہیں، شیطان ہی نا، تو اور بات ان کی ماننا زیادہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے، ان کے چنگل سے نکلنا انسان کے لیے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کو روشنی سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں، وسوسوں، تہمات اور مایوسیوں کی طرف وہ لے جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ پھر جو ان کے پیچھے چلے جائیں، ان کے ہی ہاتھ لگ جائیں، وہ اصحاب النار ہیں، دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر آگے تاریخ کی مثالوں سے بتایا گیا کہ کس طرح اللہ جن کا ولی ہو انہیں کیسے روشنی عطا کرتا ہے، اور جو طاغوت کے ہاتھ آ جائیں وہ کیسے نور ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہے۔ نمرود کا نام نہیں ہے، لیکن جس کو بادشاہ دی گئی وہ ہم جانتے ہیں کہ نمرود تھا اس وقت بادشاہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ کٹ حجتی کرتا ہے نا، کہ جیسے میں بادشاہ ہوں، جس کو چاہے موت کی سزا دے دوں، جسے چاہے معافی دے دوں۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اس بات پر اور بحث کر سکتے تھے،
ایک عام انسان ہو تو اسی بحث میں الجھ سکتا ہے کہ نہیں تم کہاں رکھتے ہو طاقت زندگی اور موت دینے کی، لیکن جو اتنی سیدھی سی بات سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال، فبہت الذی کفر، تو وہ مبہوت ہو گیا۔ اب ایسا اچانک ان کا وہ جواب اس طرح کا تھا بر وقت کہ اسے کچھ جواب نہیں بن پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں بڑی باریکی بھی ہے نا، کس طرح وہ سورج دیوتا کو ماننے والے، سورج دیوتا کا اوتار بنا ہوا بیٹھا ہوگا وہ، اور اس کو سورج ہی کی بات کرتے ہیں کہ اچھا تیرے اختیار میں ہے تو ذرا نکال لا مغرب سے، تو وہ جیسے مبہوت ہو گیا، کوئی جواب اس کو بن نہیں پڑا۔ بات اچھی طرح اس کو سمجھ میں آ گئی اس وقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بات بتا رہے ہیں وہ کیسی حق بات ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس کو توفیق نہیں ملتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو طاغوت کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، خود ہی طاغوت بنا ہوا تھا۔ پھر مثال آتی ہے ایک آدمی کی جو کچھ مفسرین کے مطابق بنی اسرائیل کے نبی تھے، واللہ عالم، تو قرآن نے نام نہیں لیا، کچھ تعارف نہیں کروایا کہ وہ نبی تھے یا نہیں، لیکن وہ ایک بستی سے گزرے جو چھتوں پر اوندھی پڑی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہی رکھنے والے تھے، لیکن ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا، اتنی مردہ پڑی ہوئی بستی کھنڈر وہ کیسے زندہ ہو جائے گی؟ تو انہیں پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک کے لیے موت دے دی، پھر اٹھا کھڑا کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چند گھنٹے سوئے، بتایا جاتا کہ 100 برس گزر چکے ہیں، کھانا پانی اسی طرح موجود تھا، 100 سالوں میں اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، اور ان کے گدھے کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی تھی، تو صاف ثبوت نظر آ رہا ہے کہ کتنا عرصہ گزر گیا انہیں، اور انہی کے سامنے اس زندہ بھی کر دیا گیا۔ تو وہ پکار اٹھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ جو روشنی چاہتا ہے وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے روشنیوں میں بھی لے آتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ آتا ہے ایک اور، کہ وہ فرماتے ہیں ربی ارینی کیف نحیی الموتی، کہ اے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ دل کے اطمینان کے لیے وہ پوچھتے ہیں، اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ غیب کے پردے سے کچھ دکھا بھی دیتے ہیں نا، کچھ انبیاء کرام کو دکھا بھی دیا جاتا غیب کے پردے سے، اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ 4 پرندے لے، انہیں اپنے سے مانوس کر لے، اور ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ وَعَلَم، اور جان لے کہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، قدرت رکھتا ہے سب پر، اور حکمت والا ہے۔ اپنے مومن بندے کے لیے روشنی اور نمایاں ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 2 رکوع سے بھی کچھ زیادہ آیات ہیں جن میں مسلسل صدقات کی اہمیت، اس کا اجر، اس کا طریقہ، آداب، اور صدقے کو ضائع کر دینے والے اعمال پر بات ہے۔ ان خوبصورت آیات پر بھی انشاءاللہ ہم جلدی تفصیل سے بات کر سکیں، لیکن ابھی دیکھ لیتے ہیں، اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں، انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کی اہمیت ایک مثال سے سمجھائی گئی۔ یوں تو جس مد میں بھی جو مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے وہ سبیل اللہ ہی ہوگا، لیکن قرآن میں اکثر ایک خاص معنوں میں بھی ٹرم استعمال ہوتی، فی سبیل اللہ جب کہا جائے تو یہ مطلب بھی لیا گیا کہ جیسے اسلام اور مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے، دین لوگوں تک پہنچانے، قائم کرنے کے لیے، اسلام کو دنیا میں قائم رہنے کے لیے جن کاموں کی ضرورت ہو ان پر خرچ کرنا، اسلام اور مسلمانوں کی بقا، ان کے سروائیول کے لیے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنا جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، بالکل اسی طرح جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یضاعف لمن یشاء، ملٹیپل کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، جو علم رکھنے والا ہے۔ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور یہ کہ عمل کرنے والے کی نیت، اس کے حالات، جس مشکل میں وہ کر رہا ہو، اس کی جو مشکلات سے وہ گزر رہا ہو، کسی ایک اچھے کام میں لگا ہوا پیسہ، ویسے بھی سوچیں تو دنیا میں بھی نظر آتا ہے نا کہ کیسے تھوڑا سا پیسہ خرچ کیا کسی نے، لیکن وہ یعنی کتنا زیادہ فائدہ مند بن گیا۔
ایک سمجھے کسی نے کوئی علم پھیلایا، کتابیں لکھی اور اس سے صدیوں تک لوگ فائدے اٹھاتے رہے، کوئی ایک ادارہ بنایا جو کام کو چلتا رہا صدیوں تک، وہ کام ہوتا رہا دین کا، تو کس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنا پھر اس کا اجر بھی اسی لحاظ سے بڑھتا اور چڑھتا جائے گا نا۔ لیکن مال کی قبولیت کی شرط بھی بتائی گئی کہ اس کے پیچھے احسان نہ جتایا جائے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، تب تو اس بہترین کام پر اسے اس کا عمل پہنچا دے گا جہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اس طرح سے ادب کے ساتھ خرچ کرے، خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے، کسی پہ احسان نہیں رکھ رہا ہے، تب تو وہ عمل اس کو پہنچا دے گا ایسی جگہ پہ جہاں کوئی خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ اور پھر کہا جاتا اللہ تعالیٰ غنی حلیم ہے، اپنے بندوں میں بھی وہی صفت دیکھنا چاہتا ہے۔ میٹھی بات کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ نیکی کر کے کسی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ جس طرح ریا سے نیکی ضائع ہو جاتی، اسی طرح احسان جتانے، تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بات مثال سے بھی سمجھائی گئی وہاں پہ آیات میں۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ کی رضا کے لیے دل کے ثبات اور دل کے اطمینان کے ساتھ جو مال خرچ کیا جائے، کوئی ڈاوا ڈول نہیں تھے کہ کروں نہ کروں، بلکہ پورے دل کی خوشی کے ساتھ جو خرچ کر رہا ہے، اس کی دل کے اطمینان کے ساتھ، وہ اس طرح پھلتا پھولتا ہے جیسے ایک اچھی جگہ پر لگا ہوا باغ، ذرا سی بارش بلکہ پھوار سے بھی پھل پھول لے آئے۔ تو نیکی کر کے جو اپنے غلط رویے سے ضائع کر دے، اس کو بھی مثال سے سمجھایا گیا کہ جیسے بڑھاپے میں کسی کا ہرا بھرا باغ اور ہو اور اس کے بہت سارے پھل اس میں ہوں اور وہ بگولے کی زد میں آ جائے، اور جبکہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو، بچے بھی چھوٹے ہیں، خود قابل نہیں ہیں۔ ضائع ہو جانے والی نیکیوں سے آخرت میں جو مایوسی ہوتی ہے، وہ سوچیں تو پھر کیسی ہوگی نا۔ بالکل کیسی مثال دی گئی، وہ یہ تو ایک مثال ہے، دنیا سے کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ بڑھاپے میں کوئی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے، جب پھل کھانے کا وقت آ رہا ہے اور اب کچھ کر نہیں سکتا۔ بالکل وہی چیز ہے نا، یہاں نیکیاں انسان بھیجتا رہا، سمجھ رہا ہے وہاں بینک میں جمع ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی جو اس کو ضائع کرتا رہا، اس کی خبر ہی نہیں تھی اسے، اور وہاں پہنچا تو پتہ چلا وہ تو گئی نیکی، کوئی رہی نہیں وہاں پہ۔ تو بالکل وہی وہاں پہ حالت اس کی شخص کی ہو سکتی، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ اور پھر اللہ غنی حمید کی صفت کے ساتھ ہدایت ہوئی کہ صدقے میں دینے کے لیے برا مال مت چھانٹو، بلکہ اپنے بہتر مال میں سے خرچ کرو، جو بہتر مال ہو اس میں سے خرچ کرو۔ تو پھر کہا گیا کہ صدقہ ظاہر بھی اچھا ہے، صدقات ظاہر میں کریں، بتا کر لوگوں کو نظر آ رہے ہوں تو وہ بھی اچھا ہی ہے، خصوصاً اجتماعی ضرورت کے کاموں میں دوسروں کو ترغیب بھی ملتی ہے نا۔ لیکن فقراء کو خاص طور پہ چھپا کر دینے میں، ان کی عزت نفس کا خیال کرنے میں تمہاری اپنی بھلائی ہے کہا گیا۔ اور اس کی وجہ سے جیسے چھپا کر جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کو خود کیا فائدہ حاصل ہوتا، ایک تو اس کی وجہ سے اللہ کے پاس بہترین اجر ہوگا، اور جو تقوی حاصل ہوگا، جو گناہ معاف ہوں گے، فہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے نا، جو انسان چھپا کے کر دے۔ یہ بھی کہا جاتا، ترغیب ملتی کہ جو لپٹ کر نہیں مانگتے لیکن ضرورت مند ہیں، بھوکے بھی ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، پھر بھی ان کی مدد کی طرف بھی خاص طور پہ توجہ دلائی گئی۔ سمجھ میں آتا ہے کہ ذمہ داری ہے خود بھی معاشرے میں کون بھوکا ہے، کون ضرورت مند ہے، اس کا پتہ کریں اور ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، ان کی مدد کریں۔ اب انفاق کی بات ختم ہوتی ہے یاد دہانی پر، جو لوگ اپنے مال دن اور رات کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ دن رات خرچ کرنا، کھلے چھپے خرچ کرنا، اس سے کیسے سمجھ میں آتا نا، بہت زیادہ جو موقع ملے اس پہ خرچ کرنے کو جو تیار رہتا ہو، ہر وقت جو تیار رہتا ہو، حالات خود کے بہت اچھے نہیں ہو پھر بھی اس میں ہاتھ نہیں روکتا، پھر بھی خرچ کرتا ہے، اس کے لیے تو پھر وہ کوئی رنج کوئی خوف نہیں، ایسی جگہ وہ ہوگا۔ دنیا میں شکریہ ملے یا نہ ملے، مشکلات بھی اٹھانی پڑے، لیکن اپنے رب سے وہ بہترین توقع رکھتا ہے
پھر ایک انفاق کی بالکل اپوزٹ چیز ربا کے بارے میں کہا گیا، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ کیسی کراہیت دلائی گئی سود سے، جیسے کہ شیطان نے گویا انسانیت سے گرا دیا ہو نا۔ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے بجائے اس سے اپنا فائدہ اٹھانے کی فکر ہوتی نا سود خور کو، جسے سوچے سود کی چاٹ لگی ہوئی ہو، پیسے سے پیسہ بڑھاتے جانے کی دھن میں لگا ہوا ہو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، دوسروں کے کام آنے کی توفیق کیسے مل سکتی ہے۔ ربا کے یہ آخری احکامات ہیں سورہ بقرہ میں جو آئے ہیں، اس سے پہلے بھی اس کی خرابیاں بتائی جاتی رہیں، پھر تاکید بھی آتی ہے اور زیادہ کہ اگر تم مومن ہو تو سود چھوڑ دو۔ یہ بات بھی کیسی ہے نا، جیسے اگر پھر بھی سود میں انوالو ہو تو مومن ہی نہیں ہو، جیسے کہا جا رہا ہو۔ لوگوں پر جو باقی رہ گیا ہو اس سود کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ پھر اور بڑی تنبیہ ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی مدد تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کے خلاف اللہ اور اس کے رسول اعلان جنگ کر دے۔ اب ساتھ ہی پھر توبہ کا راستہ بھی ان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی کیسی رحمت ہوتی ہے نا، ابھی بھی توبہ کر لیں، معافی ہو سکتی۔ پھر آیت 282 میں جو 282 جو ہے وہ آیت دین کہلاتی، دین یعنی قرض والی آیت کہلاتی ہے، جو قرآن کی سب سے بڑی سب سے طویل آیت ہے۔ کیسی کیا کون سی آیات ان سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا۔ پہلے آیت بر دیکھی، آیت الکرسی، اور اب یہ آیت دین جو الفاظ کے لحاظ سے سب سے بڑی طویل آیت ہے۔ اس میں قرض کے معاملوں کو لکھنے اور اس کی دستاویز بنانے کی تاکید ہے۔ قرض لینے والوں کو لکھنا یا لکھوانا چاہیے کہا گیا۔ قرآن میں آ رہا ہے یہ حکم نا لکھنے کا، اور اس کی پابندی نہ کرنے سے کتنے انسان نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ لیتے دیتے وقت تو بہت ہی بھائی چارے کی بات ہو رہی ہو، جیسے لکھنے کو سمجھ رہے ہوں کہ کوئی کیا بھروسہ نہیں ہے ہم پہ۔ بالکل قریبی رشتے دار بھی ہوتے ہیں نا جو آپس میں مل کے کاروبار کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، اور اس کی ڈاکومنٹ بنانے کے بجائے زبانی بات چیت ہو رہی ہے، اور بعد میں پھر وہ رشتوں میں کیسی خرابیاں آ جاتی ہیں۔ آج کل ویسے زیادہ تر الحمدللہ لکھا تو جاتا ہے، ہر چیز کے ڈاکومنٹ بنتے ہی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جیسے قرض جو لون دینے والے کے ٹرمز اور کنڈیشنز پہ قرض دیا جاتا ہے نا، لیکن قرآن کہتا ہے جو قرض لے رہا ہے وہ لکھے، وہ ٹرم اور کنڈیشن ساری وہ لکھے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی نا۔ اور پھر سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیات میں تنبیہ ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے، تم للہ ما فی السماوات والارض، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے معاف کرے گا اور جسے چاہے سزا دے۔ اگرچہ دل میں کسی گناہ کے خیال کے گزر جانے پر گناہ نہیں ہے، یعنی خیال گناہ کا آئے اس پہ انسان عمل نہیں کرتا تو وہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت سے معاملہ کرنے والا ہے نا، اس پہ بھی اجر بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ لیکن اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مومن کو دل میں آنے والے خیالات پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ سوچیں بدگمانی ہی دل میں پال لیں تو کتنے گناہ آسان ہو سکتے ہیں نا، گناہ انسان سے ہو سکتے ہیں کئی، کیونکہ دل میں بدگمانی تھی، بات ہی غلط طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اپنے اخلاق میں خرابی آتی ہے، اور کیا کچھ نہیں، کتنی گناہ، غیبتیں، طعنہ زنی، قطع رحمی، کیا کچھ نہیں ہو جاتے نا۔ تو اس کی بھی نگرانی کرنا چاہیے، دل میں کیا خیالات ہیں۔ غرور اور نفاق تو ہے ہی دل کی بیماریاں، تو دل کو پاکیزہ رکھیں تو پھر عمل بھی پاکیزہ ہوں گے۔ آخری سورہ بقرہ کے جو آخری 2 آیات ہیں ان کی احادیث میں بڑی فضیلت آتی ہے، کسی نے 3 آیات بھی سمجھا یا 2 آیات بھی، ان کے بارے میں مسلم کی حدیث میں کہا گیا کہ ان آیات اور سورہ فاتحہ کے ساتھ جو دعا بھی مانگی جائے قبول ہوگی، یہ بھی آتا ہے۔ اور پھر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو مسعود کی روایت کہ جو شخص
رات کو ان 2 آیات کی تلاوت کرے وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اور پھر ان میں ایمان کی تفصیل بھی آ جاتی ہے نا ان آیات میں۔ اور اس کے بعد پھر سمعنا و اطعنا کا اقرار کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پھر مغفرت کے لیے دعا، انشاءاللہ ہم سب کو یاد ہی ہے وہ بہترین دعا ہے جو سکھا دی گئی ہے اس میں آخری آیت میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس دعا کو بھی پورے خلوص سے مانگنے، اور اس عظیم صورت میں جو احکامات تھے، جو ہدایات ہم نے حاصل کی، ان پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پھر قرآن کا بہترین حصہ سورہ بقرہ، پھر اس کی بہترین آیات، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت زیادہ اس کا مطالعہ کرنے والے ہوں، اور مطالعے کے ذریعے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عمل کی توفیق دے، عمل کرنا اس پر آسان فرمائے۔ سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی فضیلت سورہ بقرہ کی شروع میں بھی ہم سمجھ چکے ہیں، بالکل اسی طرح کی آیت سورت بھی ہے یہ، اس سے بہت ملتی جلتی، الف لام میم سے شروع ہوتی مدنی سورت، سورہ بقرہ کی تمام سورت جیسے کہا گیا۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے جو یاد کرتے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے روز قرآن مجید اور وہ لوگ جو اس کے مطابق عمل کرتے تھے لائے جائیں گے، اور ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی، اس طرح کہ گویا وہ بادل ہیں یا ابر سیاہ ہیں جن کے اندر چمک اور روشنی ہے، یا وہ پرندوں کے جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت پیش کرتی ہوئی آئیں گی۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اب حجت کیوں پیش کریں گی؟ ظاہر ہے جو اس میں اتنے احکامات ہیں نا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں، تو ان پر جو عمل کر رہے ہوں زندگی میں، تو ظاہر ہے یہ صورتیں پھر ان کے لیے حجت بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف پیچھے ہم نے دیکھا آیت الکرسی میں تھا، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں بھی شروع میں آ رہا ہے۔ اللہ کے تعارف اور اللہ کی کتاب کے بہترین تعارف کی تمہیدی آیات شروع میں ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ آیت نمبر 7 میں ہے یہ محکمات اور متشابہات کے بعد محکمات وہ آیات ہیں جن میں کھلی نشانیاں بتائی گئی، خیر و شر، معروف اور منکر کا صاف صاف بیان آتا ہے۔ ان کو کہا گیا ہن ام الکتاب، یعنی کتاب کی اصل بنیاد ہے، جیسے بیک بون و کتاب کی محکمات والی آیات جو ہیں جس میں صاف صاف احکامات بیان کیے گئے، برائی بھلائی کھول کھول کر سامنے رکھ دی گئی، حق اور باطل کا فرق صاف کھول کر بتا دیا گیا۔ تو انہی کے ذریعے سے آیات متشابہات کو بھی سمجھنا ہوتا ہے۔ آیات متشابہات وہ ہیں جن میں ایسی باتیں بیان کی گئیں جو ہمارے حواس سے ماورا ہیں، ان کا انسانی علم کی گرفت میں آنا آسان نہیں ہے۔ جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کا بیان کیسے ہو سکتا ہے نا؟ تو وہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں ان سے یعنی مشابہت رکھنے والی چیزوں کے ذریعے سے انہیں سمجھایا گیا۔ جیسے کرسی کی بات ہی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے ابھی پڑھا پیچھے کرسی السماوات والارض۔ اب اس کی کرسی کیسی ہے، اگر اس کی کھوج میں جائیں تو کتنے بہکنے کے امکانات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بس تشبیہ دی ہے، جس طرح اقتدار کے لیے دنیا میں کوئی پاور رکھنے والے کے لیے کرسی کا لفظ آتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہاں کرسی کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح عرش کی بات ہے، بادشاہوں کے عرش ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اس سے کوئی مناسبت ویسے نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تخت ہے وہ بتا دیا گیا کہ وہ عرش اس کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ اب اس کی بھی اگر کھوج میں جائیں، اس کی تفصیلات بہت دیکھنا چاہیں، اس کو بالکل جیسے بلیک اینڈ وائٹ کی طرح سمجھنا چاہیں تو بہکنے کے امکانات ہیں، وہ یہاں پہ تنبیہ ہو رہی ہے۔ قیامت اور آخرت کے احوال بھی اسی طرح سے ہیں، آج ہمیں پوری طرح پتہ نہیں چل سکتے، بس بتا دیے گئے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں نا۔ ان آیات کے پیچھے پڑھنے والوں کے لیے کہا گیا جو متشابہات ہی کے پیچھے پڑھتے ہیں، پورا حال بیان کرنا چاہیں کہ جنت کی تفصیلات کیا ہیں اور اس میں ہر چیز کی کیا کیا تفصیل ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے،
کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. پھر اس میں ظاہر ہے سمجھنے میں ہر ایک کی مختلف رائے ہوگی، پھر آپس میں اسی پہ جھگڑتے رہیں، اسی پہ بات چیت چلتی رہے، وہ تو کیسی دین سے دور لے جانے والی چیز ہو سکتی ہے نا. اور اس کے مقابلے میں جو علم میں راسخ ہے، جو صحیح علم رکھنے والے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں آمنا بی، ہم ان پر ایمان لائے، اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. یعنی آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں، جو پورے قرآن کی ہر آیت اللہ کی طرف سے، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں. جو آیات سمجھ میں آتی ہیں، جو نہیں بھی آتی ہیں، پوری طرح واضح ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، سب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. اور پھر دعا سکھائی گئی آیت 8 میں، وہ بھی لازماً جیسے سمجھ میں آتا ہے قرآن میں جو دعا بتائی گئی ہو کس طرح اس کا کرنا کتنا اہم ہے نا. بہکنے کے امکانات ہیں ہر وقت شیطان ایک بڑی طاقت رکھنے والا کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہم ایمان میں پیچھے چلے جائیں، ہمیں شکوک و شبہات ہمارے دل میں ڈال دے، کوئی ٹیڑھ دل میں آ جائے. تو اس کے لیے اپنے رب سے دعا سکھائی گئی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک آپ بہت عطا کرنے والے ہیں. آیت 8 یہ تھی نا بہترین دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی. شیطانی کوششیں تو مسلسل ہی رہتی ہیں نا کہ ہمارے دلوں کو ہدایت سے موڑ دیں. اس دعا کو کتنا کرتے رہنا لازمی ہے سمجھ میں آتا ہے. اور دعا وہی کرتے ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں. آگے آیت 11 میں آتا ہے کہ پھر کفار کا انجام بتایا گیا. غزوہ بدر کی نشانی یاد دلائی گئی. آیت 14 اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران کی دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھانے والی بڑی خوبصورت وہ آیات ہیں، یاد ہی کر لینے والی آیت ہیں. دنیا کی جیسے محبوب چیزیں، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے کہیں تو جیسے خاص نشان لگے ہوئے بہترین گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں انسانوں کے لیے بڑی پسندیدہ بنا دی گئی ہیں. زُیّنَ لِلنَّاسِ آتا ہے وہاں پہ، زینت دے دی گئی، انسانوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں. اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور یہ سب لیکن ہے کیا؟ یہ سب اس فانی دنیا کی، ختم ہو جانے والی دنیا کی متاع ہے، فائدہ ہے تھوڑے دن کا. واللہ عندہ حسن المآب، اور اس کے مقابلے میں اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے. ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر چیز کی خبر دی گئی. جو تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے کیسے انعامات ہیں نا، ہمیشہ کے لیے، اور خالدین فیہا ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی. سب سے بڑھ کر تو اللہ کی رضا کی فکر ہوتی ہے نا اللہ کے نیک بندے کو، اس کی وہاں پہ اس کا پروانہ مل جائے گا کہ ہاں مل گئی، اللہ کی رضوان مل گئی، اللہ کی خوشنودی مل گئی. وہ کتنی زیادہ بہتر چیز ہے. ان ساری یہ محبوب چیزوں سے زیادہ بہتر تو وہ ہے وہاں کی وہ کامیابی حاصل ہو جائے. اور پھر کہا جاتا واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. کون سے بندے جو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں. ربنا اننا آمنا، یہاں پہ بھی بہترین دعا سکھا دی گئی آیت 16 میں، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اور ان کی صفات کیا ہیں؟ اگلے آیت میں صفات آتی ہیں. انشاءاللہ ہم ان صفات کو اختیار کرنے والے ہیں. اپنا جائزہ ایسی آیات کے وقت پڑھتے وقت لینے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہم میں بھی ہیں وہ صفات؟ ہمیں اور کس طرح ان صفات کو اپنے اندر بڑھانے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اپنے عمل سے، اپنے قول کے ذریعے اپنے ایمان کی تصدیق کرنے والے، پھر قانتین، فرما بردار، نیکیاں کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے. اور ان سب کے ساتھ اتنی سب نیکیاں کرنے والے ہیں، نیکیوں پہ قائم ہیں. اور پھر مستغفرین بالاسحار، رات کی گھڑیوں میں استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. سحر کے وقت اٹھ کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. پھر آیت 31-32 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت ہی اہم پیغام دیا گیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو،
اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے، کیا ہم محبت رکھتے ہیں، اپنے رب سے محبت رکھتے ہیں، رب کی محبت چاہتے ہیں؟ تو کیا کرو، فتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے نا، فتبعونی یعنی میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو. یعنی اللہ سے محبت ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازمی ہے. اتباع بھی ذہن میں ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے وہ پیچھے کرنے والے ہوں، اسی طرح کرنے والے ہوں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کیسی خوشخبری ہے. اگلی آیت میں پھر تاکید کہ قل، آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی. ساتھ ہی پھر وعید بھی کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اور جو منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیں، اللہ ایسے لوگوں سے، ایسے کافرین سے محبت نہیں کرتا. اللہ پہ ایمان کا دعویٰ کتنے کرنے والے ہو سکتے ہیں نا، تو سارے اہل کتاب میں سے ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، مشرکین تک بھی ہوں، سبھی کیا ہوتا ہے، اللہ سے تو محبت کے دعوے کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو نہیں ماننا چاہتے. یہاں صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ہی ہے راؤٹ، ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بھی اطاعت ہو، آپ کا اتباع ہو، اور جو نہیں کریں وہ ان سے لا یحب، کیسی وعید ہے ایک طرح کی، اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں حاصل ہونے والی، ان کو محبت حاصل نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آتا ہے کہ سنت کی پیروی کوئی سیکنڈری چیز نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب عمل کرنے والے تھے، آپ خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی اللہ کا محبوب بنا دے گی. یہی بس ایک راستہ ہے، رسول کی پیروی چھوڑ کر، پیروی رسول چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کر کے زبانی محبت کے دعووں سے نہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، نہ اللہ کے رسول کی. اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کفری ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور سے ہمیں بچائے رکھے ایسے کفر سے. ایک بات جو پتہ ہو، آتھینٹک حدیث ہے، ایک یعنی ثابت شدہ سنت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یہ بات تو کیونکہ قرآن میں آئی نہیں اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس پہ عمل لازمی ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے. پھر آیت 33 سے اہل کتاب کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے جو سپارے کے آخر تک چل رہی ہے. سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا زیادہ تر خطاب یہود سے تھا، اور آل عمران میں نصارہ سے ہے. انبیاء کرام کے مبارک سلسلے کے بیان سے بات شروع ہوتی، آدم علیہ السلام، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین پر ترجیح دے کر لوگوں کی رہنمائی کے لیے چن لیا کہا جاتا. آل عمران کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمران حضرت مریم السلام علیہا کے والد کا نام ہے، اگرچہ اور بھی اوپینین ہے، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام سمجھا گیا. اب آل عمران سے اگر یہ سمجھا جائے حضرت مریم کے والد کا نام، تو آل عمران کون ہے؟ ان کی جو حضرت مریم کی والدہ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، انہی پر اس صورت کا نام بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا انسانوں میں سے ہونا واضح کیا گیا. حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ قرآن میں ایک ہی جگہ آتا ہے، یہ ان کی والدہ کا تذکرہ. انہوں نے کس خلوص سے اپنی اولاد کو پیدائش سے بھی پہلے اللہ کی نظر کر دیا، ابھی پیدا نہیں بھی ہے، بطن میں ہے اولاد، اور اس کے لیے وہ دعائیں کرتی ہیں، بس نظر کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چھوڑ دیں گی ان کو. اللہ نے انہیں پھر بیٹی دے دی، اس کا نام مریم رکھتی ہیں. نہ صرف ان کو بلکہ اس کی اولاد کو بھی وہ اللہ کی پناہ میں دے دیتی ہیں. وہ خاتون کی دعا کس خلوص سے کی گئی ہوگی کہ کہا جاتا فتقبلہا ربہا، اس کو قبول کر لیا اس کے رب نے بھی، قبول حسن وانبتہا نباتا حسنا، اس کے رب نے اس لڑکی کو قبول کر لیا بخوشی اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا. اور حضرت مریم کا کفیل حضرت زکریا کو بنایا جاتا کہ ان کا، اور پھر ان کا حضرت مریم کے مقام سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنا، پھر حضرت یحییٰ کی پیدائش،
حضرت عیسیٰ کا بن باپ کے پیدا ہونا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، بنی اسرائیل کی مخالفت، حواریوں کا انصار اللہ بننے کے لیے تیار ہونا، بنی اسرائیل کی سازشوں کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف آیت 54 میں. پھر کہا جاتا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللہ، انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ کی تدبیر سب تدبیروں سے بڑھ کر ہے. بتایا جاتا ساری دنیا مل کر بھی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتی اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو. اس وقت پورے بنی اسرائیل مخالفت پہ کھڑے ہوئے ہوں، ساتھ دینے والے اتنے کم ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کا مکر جو ہے وہ دوسرے سارے مکر کو ختم کر دیتا ہے. ان سے کہا گیا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک رافعوک الیہ، اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا. پھر آیت 59 میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا. پورا دلیل دے دی گئی جو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بالکل اللہ کا بیٹا ہی نہیں، تقریباً اللہ ہی قرار دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آدم علیہ السلام کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے ہونے سے کیسے کوئی خدا کا درجہ پا سکتے ہیں، اس کے لیے بہترین دلیل سے بات سمجھائی گئی. پھر آیت 62 میں ان ھذا لہو القصص الحق، کہ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، جو سارے واقعات بیان ہوئے اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے، حضرت زکریا کی دعا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جانتے نہیں تھے، ان کے بارے میں عربوں کو کوئی تفصیلات پتہ نہیں تھیں. اور کتنا بڑا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. یہ سارے واقعات بالکل حق، بالکل صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ ہے جو بیان فرما رہا ہے. وما من الہ الا اللہ، کوئی نہیں الہ سوائے اللہ کے. پھر اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں. آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، کہ ہم بندگی نہ کریں اللہ کے سوا کسی کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. دعویٰ کا، تبلیغ کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ کامن گراؤنڈ پہ پہلے بات ہو، نہ کہ اختلافی باتوں پر. سب کے وہ باتیں جو ہم ایمان ہی رکھتے ہیں، ہم سب ایک ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کلمے کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں، اس طرح سے انہیں بلاؤ کہا جاتا. سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ رکھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ حنیف مسلمہ تھا، مسلم یکسو تھا. بنی اسرائیل کی مخالفتیں، اس کا ذکر تذکرہ ہے کہ کیسی کیسی مخالفتیں کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سے پھر اللہ سے ڈرنے والوں کا تذکرہ بھی، ساتھ ہی جنہوں نے چیٹنگ کی ان کا بھی تذکرہ، لیکن وہ بھی کہ کچھ نیک لوگ بھی ہیں. اسی سلسلے میں اہل کتاب سے اس وقت کہا گیا آیت 186 میں، آج کتنی مسلمانوں کے لیے بھی اس میں وعید ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. کہا گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد کفر کا رویہ اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ ان الرسول حق وجاءہم البینات، رسول حق پر ہیں اور ان کے پاس بینات اور روشن نشانیاں آ چکی ہیں. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور بھی بڑی وعید ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، لعنت ہے. اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اتنی زبردست وعیدیں کیوں ہیں کہ اسلام کو جان لینے کے بعد پھر کفر کا رویہ اختیار کیا، اسلام سے منہ موڑ لیا. توبہ کا راستہ تو پھر بھی کھلا ہے، لیکن جس کو اسی کفر کی حالت میں موت آ گئی، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دے دے
تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. عذاب علیم ان کے لیے ہے، عذاب علیم ہی میں وہ گرفتار ہوں گے. ابھی جیسے توبہ کا موقع ہے، جب تک زندگی ہے توبہ کا موقع ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا، ورنہ پھر آخرت تو بس پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے گی. جو آخری آیات ہیں وہ کیسی ہے نا کہ جب وہ جو الذین کفروا وماتوا وہم کفار، کہ جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے اسی حالت میں جو کفر کی حالت میں مر گئے. اور یہ بات ان کی ہے جو اللہ اس کے رسولوں پہ ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. اس وقت اہل کتاب وہی تھے نا، اور آج مسلمانوں کا بھی سوچیں تو وہی بات ہے کہ ایک طرف ایمان لانے والے ہوں پھر عمل سے کفر کریں اور توبہ کی توفیق بھی نہ ہو. ان کے لیے صاف صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، کہ پوری زمین بھر کر سونا بھی دے دیں، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اگر اس کو فدیے میں دے دیں تو وہ کچھ قبول نہیں ہونے والا. ابھی موقع ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی ترغیب ہے اس میں. ابھی موقع ہے، ابھی خرچ کر دیں، اپنے گناہوں کی معافی کا اسے ذریعہ بنائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما سکتا. لیکن وہ نہیں کیا تو وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کے لیے پھر کوئی مدد ان کے وہاں پہ کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. وعید پر سپارہ ختم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.